बाजार की चहल पहल, गाड़ियों का शोर और रोजमर्रा के काम, असाइनमेंट्स की डेडलाइंस, दोस्तों के साथ मीटिंग्स और दुनियादारी के प्राइस। हर इंटरेक्शन में कुछ छोड़ देता हूँ और कुछ नया पा लेता हूँ। किसी का गम, किसी की खुशी, किसी का सुकून, किसी का गुस्सा। एक लेयर के बाद दूसरा लेयर चढ़ता जाता है। इस सब से मेरा असली चेहरा ढका जाता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा बचपन, मेरी यूनिकनेस जो मुझे तब मिली थी, वो धीरे धीरे मिट रही है। हालांकि लोग कहते हैं कि मैं समझदार होता जा रहा हूँ। शायद इसीलिए इतना शोर है, शायद इसीलिए मैं परेशान हूँ। क्या मैं खुद को ढूंढता हूँ आज भी इस शोर में, दुनिया के भीड़ में? कहीं सुकून पाऊं, कहीं दिल को बहलाऊं। बस यही ख्याल आता है मुझे, बस यही शोर सुनाई देता है मुझे। क्या जागते रहूं, क्या कहीं सबसे दूर इस शोर में से अपने आप को ढूंढने चलूं? चलो आज मैं भागता हूँ कहीं इस दुनिया से दूर, और उस सफर में जहाँ मुझे और हर एक इंसान को बोला गया था कि आप हो अशरफुल मखलूकात, क्राउन ऑफ क्रिएशन, सबसे हटी, यूनिक, मानो मेरी अपनी निजी फ्रीक्वेंसी का मालिक, मेरी अपनी निजी किंगडम का मालिक। इन ख्यालात ने मुझे मजबूर किया घर से निकलने पर और खुद से मिलने पर अपनी फ्रीक्वेंसी ढूंढ। शायद यही वो राज है जिसके लिए मुझे कुदरत ने भेजा इस जहां पे। शायद इसी बात के लिए अल्लाह फरिश्तों को बड़े फख्र से बोलते थे, मैंने अशरफुल मखलूकात पैदा किया। दुनिया ने हमें उलझाया रोटी कपड़ा और मकान के दौर में। मैं जानना चाहता हूँ मेरी तकलीफ क्यों हुई है, मुझे कोई बताता नहीं, पर मेरे अंदर का ये शोर मुझे बताता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। इसी कैफियत के साथ मैं घर से निकला। साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, इसीलिए कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करता हूँ। सीधी सी बात है, ये ख्यालात जिन्होंने मुझे घेरा है, पहली बार सिर्फ मुझे नहीं आए हों, मुझसे पहले भी लोगों को ऐसे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन सताते होंगे। और तब वो क्या करते होंगे? शायद बस्ती और जमाने हाजा से और यहाँ के शोर गुल से दूर अपनी फ्रीक्वेंसी पकड़ने कुछ मुझे समझ आने लगा, या कहीं ये सब कुछ मुझे समझ आने लगा। ये बड़े बुजुर्ग और ऋषि लोग ऊंचे चोटियों को क्यों चुनते हैं? शायद वहाँ का ओरा और खामोशी इनको अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी को समझने में मदद देता है। इसी जज्बे के साथ आज मैं कुछ ऐसी जगहों का इंतखाब किया हूँ जिन्होंने अपने पास बड़े ऋषियों और बुजुर्गों को बुलाया है। और हैरत अंगेज बात है कि मुख्तलिफ मजहब के बुजुर्गों को बुलाया है, चाहे हिंदू या मुसलमान। शायद अपनी वजूद की तलाश किसी मजहब की सरहदें नहीं मानती। हर मजहब का असल मकसद एक ही है, खुद को पहचानना, अपने वजूद को समझना, सेल्फ रियलाइजेशन। बस्ती से दूर पहाड़ों और गुफाओं और घरों में कभी कभी ये सेम फ्रीक्वेंसी वाले लाइक माइंडेड लोग मिलकर कुछ नया करिश्मा करते हैं, कुछ नया चमत्कार, क्योंकि उनकी एनर्जी मिलकर और ऊर्जा पैदा करती है और अशरफुल मखलूकात के दर्जे के पास लाती है ये कोशिश। या ऐसा बोल सकते हैं कि वो लोग जुड़ते हैं एक बेसिक ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स के साथ, जिसको हम गॉड, अल्लाह या ईश्वर के नाम से जानते हैं। कुरान करीम में इंसानों को खिताब दिया गया अशरफुल मखलूकात का। क्या इसका मतलब है हम घोड़े, हाथी, रीछ, शेर और सांप से अबतर है? बिल्कुल नहीं, वो तो सीधी सी बात है, हम उनसे तो आगे है ही। मगर इसका असल मतलब होता है कि इंसानों में कंपैरिजन। हम इंसान हैं और हमको दूसरे इंसानों से अबतरी है। अब हम दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ कैसे हैं? इसका जवाब है क्योंकि हम सिर्फ एक ट्रू कॉपी है और हमारी जैसी पूरी इंसानियत में दूसरी कॉपी नहीं मिलेगी। और हमें अपनी यूनिकनेस ढूंढनी है। हर इंसान को अपनी यूनिकनेस की खोज करनी है और यही उसकी जिंदगी का मकसद है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी ढूंढना हमारा बुनियादी फर्ज है।
جب ایک بچے کا جنم ہوتا ہے، بچہ معصوم سا، نازک سا ہوتا ہے، اس کو دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کمپیریزن کے طور پر لائف کے اس سٹیج پر ایک بکرے، گھوڑے اور بھینس کے بچے کو لیں گے، ان کا بچہ جنم لیتے ہی اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ انسان کچھ اسپیشل ہوتے ہیں، اس کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ انسانی بچہ ایک ریولیوشن فریکوینسی کے ساتھ آیا ہوتا ہے، ایک نوبل مشن کے ساتھ۔ وہ فریکوینسی اس کا جوش، جذبہ، ول پاور اور ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے جس کام کے لیے اس انسان کا جنم ہوا ہے۔ ایک انسان کی زندگی کا اصل فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی یونیک فریکوینسی کو تلاش کرے اور اس میں انٹینسٹی یا شدت شامل کرے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ انسان کا جسم ایک کنواں ویل کی طرح ہوتا ہے اور اس کنویں کے اندر ایک خاص انوکھی فریکوینسی چھپی ہوتی ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے اپنی اس فریکوینسی کا احساس نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے اس وجہ کا علم ہوتا ہے جو اس کی پیدائش کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ جب ایک بچہ دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، دنیا کے لوگوں اور ماحول کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، تو یہ انٹریکشن اس کے چھپے ہوئے خوبیاں اور ٹیلنٹ کو ابھارنے لگتی ہے۔ دنیا کے باہر کے ٹیلنٹس اور ایکسپیرینسز اس بچے کو گائیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی نیچرل کالنگ، ٹیلنٹ اور وجود کی اصل وجہ کو سمجھ سکے۔ یہ گرومنگ اور ٹریننگ اکثر اسکول، گھر اور سوسائٹی میں ہوتی ہے اور روزمرہ کے انٹریکشن اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب ایک دن یہ بچہ اپنی اصل کالنگ کو پہچان لیتا ہے تو اس کی انہرنٹ فریکوینسی دنیا کی ضروریت اور مقصد کے ساتھ میچ ہونے لگتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے وجود کا اصل مقصد سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس مقصد کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے۔ یہ فریکوینسی کا میچ ہونا ایک نیچرل عمل ہوتا ہے اور اس میں انسان کو ایک سکون اور ہارمونی کا احساس ہوتا ہے۔ جب انسان اس مقام تک پہنچتا ہے تو یہ وہ فریکوینسی ہوتی ہے جو گاڈ کے لیے ایک خوبصورت اور پرسکون میوزک بن جاتا ہے، اور اس وقت گاڈ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتے ہیں، میرا بندہ آج اصل اشرف المخلوقات کے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ اشرف المخلوقات کا مطلب ہے سب سے یونیک مخلوق۔ انسانی فنگر پرنٹس کو انسان کی پہچان کا سب سے منفرد نشانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ فارنسک سائنس کے مطابق دنیا میں کسی دو افراد کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے، یہاں تک کہ جڑواں بچے بھی الگ فنگر پرنٹس رکھتے ہیں۔ یہ فنگر پرنٹس انسان کے پیدائش سے پہلے حمل کے شروعاتی مرحلے میں یعنی 10 to 24 ہفتے کے درمیان تشکیل پاتے ہیں۔ آپ سوچئے، جب آپ کے فنگر پرنٹس کسی اور سے نہیں ملتے اور آپ کے ریٹنا کا سکین بھی یونیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو بالکل مختلف اور انوکھا بنایا ہے، آپ جیسا اور کوئی نہیں۔ یہ یونیکنس ایک میوزک کے بیٹ کی طرح ہے، ایک ایسی فریکوینسی جو صرف آپ کے اندر موجود ہے۔ جب آپ اپنے اس فریکوینسی کو پہچانتے ہیں اور اسے اور بہتر بناتے ہیں تو یہ ایک ریزونیٹنگ فریکوینسی پیدا کرتی ہے جو نیچر کے سول کے ساتھ ہم آہنگی میں آتی ہے۔ یہ وہ فریکوینسی ہے جو اللہ کو پسند ہے اور اسی لیے آپ کا جنم ہوا تھا۔ جتنی جلدی آپ اس فریکوینسی کو سمجھتے ہیں اتنا بہترین ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی وجود کا اصل مقصد سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سکون اور سٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کا ہر سیل، ہر ہارمون اور ہر نیورو ٹرانسمیٹر آپ کی فریکوینسی کو مزید بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ پھر ایک سٹیج آتا ہے جب آپ کی فریکوینسی الٹیمیٹ ٹروتھ کے ساتھ میچ ہوتی ہے۔ اس مقام پر آپ لمٹ لیس بن جاتے ہیں۔ جب آپ کے جسم کا ہر حصہ آپ کے مقصد کو سمجھتا ہے تو آپ اپنے فیلڈ میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں اور وہ کام کر سکتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اصل میں اشرف المخلوقات بن جاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے یہ درجہ صرف کچھ لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ زیادہ تر یا میجارٹی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فریکوینسی پہچان نہیں پاتے، ہمیشہ ایک شور، کنفیوژن اور ڈسٹربنس میں رہتے ہیں۔ دنیا میں لوگوں سے انٹریکشن ان کو دور لے
جاتا ہے اپنی فریکوینسی سے، اسی لیے وہ ہمیشہ شور میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر کا کنواں یا ویل کسی فریکوینسی کا جواب نہیں دے رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو بھیڑ بھاڑ اور دنیا کے ہلچل سے دور جانا چاہیے تاکہ اپنے اندر کی ہلکی سی بھی فریکوینسی محسوس کر سکے۔ اسی لیے بزرگ لوگ، رشی، سنت اور صوفی عوام سے الگ ہو کے گفاؤں، غاروں اور سنسان جگہوں کا رخ کرتے ہیں تاکہ اپنی اصل فریکوینسی کو سمجھ سکے۔ زندگی کے 3 مرحلے فیزز۔ اگر ہم اصل اشرف المخلوقات بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کو 3 فیزز میں گزارنا چاہیے۔ پہلا فیز اپنی فریکوینسی کو تلاش کرنا۔ یہ بچپن سے جوانی تک کا سفر ہو سکتا ہے جس میں انسان اپنی اندر کی آواز سننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ فیز ہے جہاں ہم اپنے اندر کے کنویں یا ویل کو پکارتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑی سی بھنک ہو جائے کہ ہمارا وجود اس دنیا میں کیوں ہوا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ یہ فیز صرف تلاش کا ہے، اپنی اصل پہچان ڈھونڈنے کا۔ دوسرا فیز اپنی فریکوینسی کو شور سے دور کرنا۔ اگر پہلے فیز میں ہم اپنی فریکوینسی محسوس نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا کے شور میں کھو گئے ہیں۔ اس صورتحال میں ہمیں انسانوں سے دور، دنیا کی ہلچل سے دور ہو کر اپنے اصل وجود کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اسی لیے دوسرے فیز میں انسان گفاؤں، غاروں، سنسان جگہوں پر جاتا ہے تاکہ دنیا میں آنے کا اپنا مقصد کو سمجھ سکے۔ ہم میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں اپنے اندر کی شور کو بھگانے کے لیے اور خود سے ملنے کے لیے۔ جب ہمارے پورے جسم کو، ہمارے پوری باڈی کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارا وجود کیوں ہوا ہے، تب ایک میریکل ہوتا ہے اور ہم ٹیپ یا حاصل کر سکتے ہیں انلمیٹڈ انرجی اور فریکوینسی کو، جو ہمیں رہنمائی کرے گا۔ جب ہم پھر سے گفاؤں اور غاروں سے نکل کے دنیا کے ساتھ جڑ جائیں گے تب ہم بالکل شور اور بیک گراؤنڈ نوائز سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمیں کلیئرٹی مل جائے گی۔ اس چلے کے دوران ہمیں میڈیٹیشن کرنا چاہیے جس سے ہماری برین اور باڈی کی بائیوکیمسٹری چینج ہوگی۔ ہمارا باڈی کا ہر سیل، ہر خلیہ ہمارے گول یعنی اشرف المخلوقات ہونے کے ڈریم سے جڑے گا، جس سے ہم بالکل لمٹ لیس اور انرجی کے مرکز ہو جائیں گے۔ یہ سٹیج لانے کے لیے کچھ ملنگ لوگ اپنی برین اور باڈی کیمسٹری چینج کرنے کے لیے ڈرگز کا سہارا لیتے، پر ڈرگز یوز کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اس سے انسانی دماغ بالکل کیمیکل امبیلنس میں آ سکتا ہے اور انسان پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ راستہ سب کے لیے نہیں ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈینجرس رائڈ ہے جو ملنگ لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں۔ جب انسان دوسرے فیز سے نکلے گا تب وہ تیسرے فیز میں داخل ہو۔ اب وہ سوسائٹی میں بڑے اچھے سے کام کر سکتا ہے، نہ کوئی نوائز اور نہ کوئی شور کا اثر ہوگا اس میں۔ He will be master of his trade, a unique person who can do magic in his respective field۔ وہ ایک ریولوشنری پرسن ہوگا اور اس انسان کا اورا چینج ہوگا۔ سچ میں وہ اشرف المخلوقات ہوگا۔ ایسے انسان کا اورا ایک خوبصورت دھن، ایک دل کو سکون دینے والا ساز ہوگا اللہ کے لیے، اور اسی کے بارے میں اللہ پھر اس سے بولیں گے بڑے ناز کے ساتھ، یہ میرا بندہ ہے۔ اسلام میں میوزک حرام کیوں ہے؟ اگر آپ خود ایک دھن، میلوڈی ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے تو پھر آپ دوسروں کی دھن پر کیوں ناچو گے؟ جب کوئی میوزک، ناچ گانا اور شراب، ڈرگز کا سہارا لیتا ہے تو یہ انسان کی انڈیویجوالٹی کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ ایک کٹ پتلی پوپیٹ کی طرح چلنے لگتا ہے، بے ہوشی میں، بنا اصل مقصد۔ یاد رکھو، آپ ایک گرینڈ آرکیسٹرا کا حصہ ہے جس میں ہر شخص کی اپنی ایک الگ اور منفرد دھن ہوتی ہے۔ آپ ایک خدائی سر، ڈیوائن ٹیون ہے، اللہ کی طرف سے ایک خاص فریکوینسی۔ پھر آپ دنیا کے شور میں کیوں کھو جاؤ گے؟ جب آپ خود کو کھوجتے ہیں، یہ آپ کا سیلف ایکچولائزیشن فیز ہوتا ہے۔ اس سٹیج پر انسان کو ٹیمپرری خوشیاں اور دنیا کا شور بالکل بیکار لگتا ہے۔ اس وقت انسان صرف اپنے اصل فریکوینسی کو سمجھنے اور پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پوری کائنات ایک ڈیوائن سمفنی ہے
جس میں ہر انسان کی اپنی ایک اصل دھن ہوتی ہے۔ پھر آپ اس شور یعنی دنیا کی بیکار چیزوں میں اپنی زندگی کیوں تباہ کرو؟ اعلیٰ مقام پر پہنچنے کا سفر۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ، رشی اور سنت لوگ دنیا سے دور ہو کر اپنے اصل وجود کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ یہ تلاش ان کو ایک مقام تک لے جاتی ہے جہاں وہ اپنے اصل فریکوینسی کو سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے بہترین منظر تب ہوتا ہے جب کوئی تیسرے مرحلے تھرڈ سٹیج تک پہنچ جاتا ہے، تب وہ یونیورسل میوزیکل آرکیٹیکٹ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ایسے لوگوں کا اکٹھا ہونا ہوتا ہے تو وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں اور دنیا کو ایک نئے رخ ڈائریکشن میں ڈال سکتے ہیں۔ حج ایک روحانی سمفنی، اسی لیے اسلام کا آخری رکن پلر حج ہے۔ حج ایک ایسا مقام ہے جہاں تیسرے سٹیج والے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ یہ ایک روحانی آرکیسٹرا کی طرح ہے، ایک ڈیوائن میوزیکل نوٹ جو صرف اللہ کے لیے بجتا ہے۔ یہاں ہر انسان الگ بھی ہوتا ہے اور سب مل کر ایک زبردست کمبینیشن بھی بناتے ہیں، جیسے ایک روحانی ساز، اسپرچول سمفنی، انسانی اورا کا۔ لیکن یہ ایک آئیڈیل کنڈیشن ہے۔ حقیقت میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو واقعی تیسری سٹیج تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اصل اشرف المخلوقات بننے کا مقام۔ جب انسان اس سٹیج تک پہنچتا ہے تب اس کیفیت کو علامہ اقبال کا یہ شعر بڑے اچھے سے بیان کرتا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ یہ اصل اشرف المخلوقات بننے کا مقام ہے جہاں انسان اپنے اصل پہچان، اصل فریکوینسی اور اصل مقصد کو پا لیتا ہے۔ تیسری سٹیج خدا کے ساتھ اتحاد، یونین ود گاڈ۔ تیسری سٹیج انسانی سفر کا وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے اصل مقصد اور اپنے خدا کے ساتھ روحانی اتحاد حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے جہاں انسان اپنے اندر کے تمام شور، تسلسل اور الجھنوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور ایک ڈیوائن فریکوینسی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ ریڈ فلوٹ کی مثال۔ اس سٹیج کو سمجھنے کے لیے ریڈ فلوٹ یعنی بانسری کی مثال بہت گہری ہے۔ بانسری درخت سے الگ ہونے کے بعد اپنی اصل جگہ سے جدا ہونے کا دکھ محسوس کرتی ہے۔ اس کا ہر سر اس طلب کی آواز ہوتی ہے جو اس کے اصل سے ملنے کے جذبے کو بیان کرتی ہے۔ اس کی ہر صدا ایک انتظار، ایک درد اور ایک تمنا ہے واپس لوٹنے کی۔ انسان بھی دنیا میں ریڈ فلوٹ کی طرح اپنے اصل جگہ، اپنے خدا کے ساتھ جڑنے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ یہ دکھ اور انتظار روحانی سفر کا ایک اہم حصہ ہے۔ دکھ اور روحانی سفر۔ انسان جب تیسرے سٹیج تک پہنچتا ہے تو اس سفر کے دوران وہ اپنی دنیا کی تمناؤں، الجھنوں اور غموں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دکھ اصل میں ایک روحانی تصفیہ، پیوریفیکیشن کا ذریعہ ہے جو انسان کو اس مقام تک لے جاتے ہیں جہاں وہ خدا کے ساتھ جڑنے کے لائق بن جاتا ہے۔ ہر آنسو ایک روحانی تصفیہ، پیوریفیکیشن کرتا ہے اور انسان کو اپنے اصل مقصد کی طرف اور قریب کر دیتا ہے۔ یہ سفر آسان نہیں ہوتا مگر اس میں ہر قدم انسان کو خدا کی رضا کے ساتھ جوڑتا ہے۔ خدا کے ساتھ اتحاد۔ جب انسان تیسرے سٹیج پر پہنچتا ہے تو اس کا وجود خدا کی رضا کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے دکھ، اپنے الجھنے اور اپنے سوالوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور ایک ڈیوائن ریزوننس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس اتحاد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو وہ قوتیں مل جاتی ہے جو اصل میں انلمیٹڈ پاور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر مشکل کا سامنا کرنے، نئے راستے بنانے اور دنیا کو روشن کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ قوت صرف روحانی نہیں بلکہ جذباتی اور ذہنی بھی ہوتی ہے جو انسان کو اصل میں اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ دیتی۔ کامل سفر کا نتیجہ۔ اس مقام پر انسان دنیا کے شور، تماشاؤں اور الجھنوں سے بالکل اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اس کا ہر سوچ، ہر عمل اور ہر جذبہ خدا کی رضا
کے ساتھ تال میل میں ہوتا ہے۔ اس اتحاد کا اصل مقصد صرف انسانی کامیابی نہیں بلکہ خدا کی رضا کو حاصل کرنا اور اس دنیا میں ایک روحانی روشنی بن کر جینا ہوتا ہے۔ تیسرے سٹیج کا انسان دنیا میں نئے راہیں دکھاتا ہے، نئے نظریہ لاتا ہے اور دنیا کے لیے ایک مثال بنتا ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کا سفر مشکل ہے، لیکن یہ اصل میں انسان کی زندگی کا مقصد۔ تیسرا سٹیج وہ منزل ہے جہاں انسان خود کے ساتھ جڑ کر اصل میں اپنے وجود کی تصدیق کرتا ہے اور اپنے اعلیٰ درجے کا ثبوت دیتا ہے۔ آج میں نے ایک نئے فلسفے کے بارے میں اس سفر کے دوران آپ سے بات کی جو مجھے سمجھ آتا ہے، جو مجھے سمجھ آیا۔ میں اپنے بارے میں اب بتاتا ہوں، میں ایک ادنا سا انسان ہوں، بس میں سچ کی کھوج میں ہوں۔ اسی لیے مجھے محمد علی جوہر کا شعر یاد آتا ہے، نہ نماز آتی ہے مجھ کو نہ وضو آتا ہے، سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے تو آتا ہے۔